वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माई चैनल रूह याराम पार्ट 2। फिर मारिया और रानिया उसके करीब आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर कितना अमीर आदमी है। उसके पास इतना पैसा है कि कोई गिन भी ना सके। राज करोगी राज, और वहाँ जाके हमें भूल मत जाना। मेरा मतलब है हमें फ़ोन वगैरह करती रहना। आप तो ऐसी कह रही हैं जैसे मैं आज ही जा रही हूँ, रूह ने बेदिली से कहा। हाँ तो आज ही तो जा रही हो। मारिया ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। अरे मतलब हमने तुम्हारा सामान वगैरह पैक कर दिया है। खैर तुम्हारा सामान है ही कितना, तुम्हारे कपड़ों में तो वही हमारे पुराने दिए हुए कपड़े थे। लेकिन मैंने और मारिया ने हमारे ईद वाले सूट थे ना, वो तुम्हारे कपड़ों में रखे हैं। उसके अलावा भी मैंने अपने कुछ सूट तुम्हारे कपड़ों में रख दिए हैं। तानिया और रानिया के कपड़े तुम्हें ठीक से पूरे नहीं आते, लेकिन मैं कपड़ों में तुम अच्छे से एडजस्ट कर सकती हो। अभी तो तुम दुबई जा रही हो, वहाँ तुम्हें तुम्हारा शौहर ले ही देगा और कपड़े, लेकिन गुजारे के लिए हमने रख दिए हैं। अब वो ये ना कहे कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। वो अपने पुराने कपड़ों का एहसान भी इस तरह से जतला रही थी जैसे नए खरीद कर लाई हों। वो कुछ ना बोली, खामोशी से उन्हें सुनती रही। थोड़ी देर बाद फातिमा बीबी एक बार फिर से उसके करीब आ गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आज ही जा रही हो। ये तो अभी तज़ीम ने बताया। तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? उन्होंने परेशानी से पूछा। सच तो ये था कि उन्हें तज़ीम पर भरोसा नहीं था। न जाने वो औरत उसके साथ क्या से क्या कर दे। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले मुझे बताया ही नहीं। ये कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उन्होंने उस छोटे साइज़ का कुरान, जिसका साइज़ एक पॉकेट जितना था, उसके साथ एक जाए नमाज, एक अबाया दिया जिसके साथ हमरंग सकाफ था। उसका रंग हल्का आसमानी था। यकीनन उन्होंने अपने हाथ से उसे सिलाई किया था। वो एक गैर औरत होकर उसे नई चीज़ें लाकर दे रही थी, और उसके अपने जो आज उसे यहाँ से भेजते हुए भी अपनी उतरन दे रहे थे। उसने खामोशी से वो तीनों चीज़ें पकड़ लीं। मुझे नहीं पता तुम्हारा शौहर कैसा होगा। मैंने तो सुना है कि दुबई के मर्दों ने 4-4 निकाह किए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं चाहूँगी कि तुम हकीकत पसंद बनो, हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहो। वो गौर से फातिमा बीबी को सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये औरत उसे कभी गलत मशवरा नहीं देगी। मैंने तुम्हारे शौहर को नहीं देखा, मैं नहीं बता सकती कि वो कैसा होगा, मगर इतना कह सकती हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मासूमियत और ख़ूबसूरती उसे तुम्हारी तरफ राग़िब कर लेगी, बल्कि तुम उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी। तुम खुद सब्र से काम लेना मेरी बच्ची। तेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब अल्लाह तेरे साथ इतना बुरा नहीं करेगा। बस तो हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना। वो तेरा शौहर है, तेरा साहिबान। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी कोई काम मत करना। ये मेरा नंबर है। तेरा शौहर मुझसे बात करने की इजाज़त दे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। उन्होंने एक छोटा सा कागज़ उसकी तरफ देते हुए कहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। वो उसका माथा चूमते उसके करीब से उठी। जब रूह ने उसका हाथ थामा और उठकर खड़ी हुई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। थोड़ी देर के बाद उसे बताया गया कि 6 बजे की फ़्लाइट से दुबई जाना है।
وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھیں۔ پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پر نہ تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا۔ وہ پکڑی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ اسے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ صبر کر لیتے۔ اس کا شوہر آ کر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تو بنوا سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کچھ آفیسر اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ ماریا، رانیہ اور تانیہ نے سرسری سے اسے گلے سے لگایا۔ وہ رونا چاہتی تھی اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں۔ وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو ان کی آواز میں نمی تھی۔ سن روح، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بد دعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا کبھی امی کا یہ لہجہ سنا تھا، اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ آفیسر نے اسے لا کر جہاز میں بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہی اس کا آسرا تھا، وہی سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو اس 45 سالہ آدمی نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ خضر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہیں۔ اس نے آج بھی لیلا کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پوری جسم کی رگیں کاٹ ڈالیں۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دیں، لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ پایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف 30 بلیڈ لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لایا ہوتا تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنا پڑتی۔ جبکہ دوسری طرف خضر معصومہ کو لانے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے کوریڈور میں بات کرے گی تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ پائے، لیکن خضر کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے معصومہ سے اس کی تصویر تک نہ مانگی۔ اب وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا، ورنہ آج تو یقیناً ڈیول نے اس کا کچھ نہ چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی وہ آج بلیڈ یوز کر رہا تھا۔ وہ ابھی کھڑا ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری سہمی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا عبایا پہنا تھا، جس کے ساتھ اس نے ہم رنگ آسمانی رنگ کا ہی سکارف لیا تھا۔ مل گئی معصومہ، وہ تیزی سے چلتا ہے اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں پہچانوں گا کیسے۔ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟
اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جی ہاں، میں پیپر لائی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ خضر کو جھٹکا لگا۔ سر، آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے؟ تو میں آپ کو وہاں کوریڈور میں مخاطب کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ اسے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں شوہر، تمہارا گھر پہ ہے، چلو میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ پیپرز مجھے دو۔ خضر نے بات سنبھالتے ہوئے پیپرز مانگے۔ نہیں، پیپر تو ہیں، انہی کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کا وفادار آدمی ہوں، خضر نے کہا۔ نہیں، پیپرز میں انہی کو دوں گی۔ خضر کو لگا کہ اس نے ایک بار پھر سے اس سے پیپر مانگے تو معصومہ رونے لگے گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں، پھر وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے تب بھی روح کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نور مل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں محترمہ، اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ خضر سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ فائل میں اپنے شوہر کو دوں گی، تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ روح نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ بھائی، میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ خضر نے اسے گھور کے دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں، تمہیں تو ڈیول ہی سنبھالے گا، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول؟ کیا یہ بے ڈنگا نام اس کے شوہر کا تھا؟ لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے تو کبھی پہلے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے پیار سے کہتے ہوں، روح نے سوچا اور دبئی کی صاف ستھری خوبصورت سڑکوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ خضر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اس سے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی، اور اب وہ اسے بھائی کہہ کے پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دیکھ کر خضر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ ویسے ہی بنا ہوا تھا کیونکہ معصومہ اس سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے ڈیول کے سامنے لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اس سے بات کر کے فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ شارف تک یہ فائل پہنچائے۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بیچ کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب معصومہ اسے وہ فائل دیتی، جبکہ معصومہ نے آگے انہی کے ساتھ کام کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اور اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ روح پہلے اسے اسی طرح سے غصہ کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت منائیے گا بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔
پلیز آپ غصہ مت کریں، میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ خضر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئی؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار بے فضول سی ایکٹنگ خبردار، جو تم نے ڈیول کے سامنے کی وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ خضر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب روح بھی اس کی بہکی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر خضر بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی آپ کے شوہر کے سامنے، خضر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے نم لہجے میں کہا، تو خضر کو ایک بار پھر سے اپنے معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھاتی تھی، اور اگر اتفاق سے کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے۔ اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہے۔ خیر، آنے والی لڑکی کا بتانا بھی تو تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں، اور ڈیول صرف اسی کا ہے۔ اس لیے آنے والی لڑکی اس کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی ہے۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور خضر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سا مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ڈیول واپس آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے۔ میں گئی تھی اس کے پاس، کہنے لگا ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے روح کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا ہے کہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک سلگتی نظر پاس کھڑی روح پر ڈالی، جو کہ آسمانی رنگ کے برقعے اور ہم رنگ اسکارف میں مکمل قید تھی، سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے لباس نہ تھا۔ خیر، لیلا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دبئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی برقعے میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی سب تو اسے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب خضر کو کسی نہ کسی پر تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا، تو لیلا ہی صحیح۔ جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے بے عزتی کے بعد لیلا بالکل اپنے شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ آؤ خضر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا، خضر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ ڈیول نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا، اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ؟ خضر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کے آئے ہو وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ خضر کی طبیعت صاف کرنے والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، پورے حال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔
کیا مطلب؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے؟ خضر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ روح خضر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے 2 بول میں بہت ہی طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا۔ وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی کہ سب کہتے ہیں۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح نے بس اس کے گال پر نمایاں ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا، اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تو تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا۔ دیکھو، تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلط سے یہاں آ گئی ہو۔ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ سے اسے بتانے لگا۔ لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار ذرا اونچی آواز میں بولا نہ روح جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ یہ کاغذات۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامہ کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا، روح نور۔ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے۔ اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ۔ پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا۔ اس کے سامنے تو کھلنا تھا اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا۔ وہی تو تھا اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ او محترمہ، کیا بول رہی ہو تم؟ خضر جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ خضر ویٹ، تم بیٹھو۔ اس نے خضر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈون ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچائی ہے، تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اسے تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے کے آئے۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے روح کو کہا اور خضر کو لے کر باہر نکل آیا۔ یہ نکاح نامہ لو اور یہ پتہ کرواؤ اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو؟ ہاں، بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے۔ وہ ڈیول کی وجہ سے اس سے سختی سے بات کر رہا تھا۔ اب نور
ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سختی سے پیش آتا؟ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے۔ اور لیلا سے بھی کہو نور مل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے۔ ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوں وہ ایسی ہی ہو۔ اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈیول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا۔ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے کہنا اگر اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے۔ اس نے خضر کا کندھا تھپتھپایا اور باہر نکل گیا۔ ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا۔ یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ امی اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ اس کی شادی اتنے حسین آدمی سے کر دی؟ تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا خیال نہ آیا تھا؟ یا سچ میں وہ اس کی بھلائی چاہتی تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی پورا حال دیکھ چکی تھی۔ اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا، لیکن کھانا رکھ کے جانے والے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہیں بیٹھی گئی۔ آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اس سے روٹھ جاتا تو؟ ابھی تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تو کیسے مناتی وہ اسے؟ اس نے کہا تھا تم کھانا کھا کر یہیں آرام کرو، واپس آ کے باتیں کریں گے۔ میں کیا بات کروں گی ان سے؟ وہ شرماتی گھبراتی بیٹھ کے سوچتی رہی۔ کیا پہلے بھی بے وقوفوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی؟ اب نہیں بولوں گی ایسے، سوچ سمجھ کر بات کروں گی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس نے یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی وہ یہ تھی، ایک آدمی ہال صاف کرنے کی چیزیں لے کے کھڑا تھا اور ہر 5-10 منٹ کے بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا، جبکہ روح کو تو ہال بہت صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاید ایسے آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا۔ یہاں پہ سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی۔ جی میم، یہاں سب ہی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسے میں نے سیکھی۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں نہ سمجھ سکے۔ سامنے کھڑے آدمی نے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن تم جاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ روح نے مڑ کر دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن وہ اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اسے اندر کمرے میں بلایا۔ روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو روح بھی ذرا سا مسکرائی۔ روح نور، میں لیلا ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی؟ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، سو وہ نور ملی اپنا کام کرنے لگی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا۔ جی وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں ان کو، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو، تصویر دکھائی جاتی ہے،
بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہے، روح نے مسکراتے ہوئے بتایا، جیسے اتنا ہی مذاق بنا رہی ہو۔ او اچھا، یعنی ارینج میرج ہے؟ لیلا نے اس کے احساس کمتری دور کرنے کی کوشش کی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ اوکے دن مجھے تمہارا پاسپورٹ اور ID کارڈ مل سکتا ہے؟ لیلا مطلب کی بات پر آ چکی تھی۔ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی کہ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی۔ اصل نہیں ہے؟ تم یہاں کیسے آئی؟ پھر لیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتا، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی جانتے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ ID کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے۔ وہ اس کا یہ شوہر رمیز شیخ، اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے اس شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے، اس نام کی کوئی لڑکی بھی دبئی آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اسے لینے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ ID کارڈ پر کیا نام لکھا ہے؟ اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا؟ لیلا خضر نے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور ID کارڈ اس کے حوالے کیا، جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ گیم تو ہے یہ، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے؟ خضر نے بات میں حصہ لیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں، اور میرا تو کافی دیر تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ یہ اکیلی میرے گھر میں کیا کرے گی؟ اور اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے گی، لیلا نے پریشانی سے کہا۔ جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے جا سکتی تھی؟ میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرارتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اس کا قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام کیا ہے آج کی رات؟ ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح سے اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس کا انتظام کروایا تھا۔ اس کے بابا بھی وہیں رہتے تھے، اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے تھے یہ وہیں رہنا چاہتی ہے، خضر نے تفصیل سے بتایا۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلحہ ہے، اور اسلحہ دیکھ کر کہیں کچھ گڑبڑ ہی نہ ہو جائے، لیلا نے کہا۔ اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت، شارف نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی، ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی؟ وہ لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اور یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا۔ میں گناہ گار بندہ ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا، اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا، تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہیں۔ نور مل، انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم، اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔
لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا۔ میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور ہم تب تک اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتے جب تک یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپکٹر سارم الرٹ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، وہ صرف ایک۔ وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا۔ اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا انسپکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ہم سب بھی تو ہیں۔ میں کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہ تمہارے خلاف ثبوت کیوں ڈھونڈنے لگتا ہے؟ انسپکٹر سارم ہمیں کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو بھی درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپکٹر سارم کی نظر درخت پر ہے، پتوں پر نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلیں؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دکھا اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سوں سوں کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ او اچھا، تم رو رہی ہو، یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بیکاری نہیں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہیں، لیکن سڑک پر نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بیکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک پر پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو فلیٹ نمبر 8، اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ کیا سوچیں گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اسی لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔
تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی روح بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے۔ وہ اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت برا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کے آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھ کے لے گئی، اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب لگا، لیکن پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی۔ ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو، تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں؟ آپ سے کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اس تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے کی چلی گئی، جبکہ یارم نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس طرح سے رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا، وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھیں۔
جس میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھے۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک نہ پہنچ پائی، مگر انسپکٹر سارم کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ وہ خود بھی انسپکٹر سارم کو اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبایا کے کالا چوڑی دار پاجامہ اور سرخ قمیص پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے کھڑی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں یہ کھا لوں گا۔ تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی بولا نہیں تھا۔ ارے زحمت کیسی، اب یہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا، میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں۔ مجھے دوسرے لوگوں کے کیے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور کھانا بھی خود بناتے ہیں۔ روح نے حیران ہو کر پوچھا، زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈون ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنے ضروری تو نہ تھیں۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اس سے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے پلٹ کر کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ لیلا اس کی ایک نظر پہ بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے، اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں، وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، اچھا، بہت اچھا۔ بس اتنا سا بول کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹڈ سی اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں، روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کو ملنا تھا اس کو یہی رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینس کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے سے دروازہ بند کرنے کا بول گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیک ID کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں؟
اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے۔ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیا لڑکی لگا رکھا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے کام پر دھیان دو، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت اسے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے، ہمیں فی الحال اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں، لیکن ڈیول 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے۔ اور خضر، تم وہ کرو جو میں نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے حال چیکنگ کرنی ہے۔ یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارنٹ تھی۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ صرف انسپکٹر صارم کیوں نہیں؟ آپ کا اپنا ہی حال ہے، جب دل چاہے آئیں، چیکنگ کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل دیکھی تھی۔ اور انسپکٹر صارم، یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، صارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپکٹر صارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن صارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجا ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ صارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ صارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے حال کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ صارم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں انسپکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ صارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا کر اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھ کڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا اسے بولتی ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتھ کڑی۔ دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھ کڑی تو میں ضرور پہنوں گی اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں۔ اگلی بار ان کے لیے ہتھ کڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ پنک کلر کی پہنو گی؟ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر صارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کی پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے صارم نکلا تھا۔
یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا، اور اکڑتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہوں۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ بہت سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے دوں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے میں بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جھٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے ہی رکھے تھے، جو کہ پہلے سے ہی صاف تھے، کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہائے یہ کون آ گیا ہے؟ جو بھی آیا وہ عربی میں بات نہ کرتا ہو، اسے تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ چلو میں تو پھر اشاروں سے سمجھا لوں گی، وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ 7 والے فلیٹ میں رہتی ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آئیں اندر آئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی کوئی عورت اسے ملے گی۔ بیٹا آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ آج ہی آئی ہیں کیا؟ دوسری عورت نے اس سے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، اس نے فون پر نکاح والی بات گل کر کے بتایا۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچاری کی تنہائی بٹ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کر ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگیں اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون کون سے گھروں میں نہیں جانا، کون کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہماری ایک کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں، میں ان سے پوچھ کر آؤں گی، ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کروں گی۔ خیر وہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اب کیا؟ امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی، ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ کیا خاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی یارم لیلا کے
ہاتھ نہیں لگا۔ وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یارم تو تھا تو مرد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟